ईशा ने दांतों तले ज़ुबान लेते हुए माथे पर हाथ रखा क्योंकि वो शादी का बता चुकी थी। हालांकि उसके प्लान के मुताबिक उसे महावीरा की तरह 3 माह अपने निकाह को छुपाना था। इरा फिर से उसके पास आकर बैठी। ओके पापा, ओके मामा, लव यू, अब कॉल बंद करने लगी हूँ। नहीं ईशा प्लीज़ अभी कॉल बंद मत करना, पहले बताओ तुमने ये निकाह कैसे किया? तुम पर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है ना? ईशा तड़प कर बोली। नहीं मामा, मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ आप भी परेशान मत हो, मैं सुबह घर आऊँगी। ओके ईशा मेरा बच्चा, कॉल मत बंद करो, अभी तो हमारे दिल को तसल्ली भी नहीं हुई कि तुम महफूज हो भी या नहीं। आहिल ने कहा। उफ पापा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। और हाँ, मुझे बताएं आर्यान भाई ठीक है ना? ईशा के मुंह से आर्यान का नाम सुनकर इरा बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो ठीक है ईशा, लेकिन तुम प्लीज़ कॉल बंद मत करो। और हाँ, तुम्हारे पापा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट भी लिखवा कर आए हैं, हम अभी पुलिस के साथ आ रहे हैं। मामा ये आप क्या कह रही हैं? आप दोनों को मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ कोई भी आया तो मैं बहुत दूर चली जाऊँगी आप सबसे, फिर कभी नहीं आऊँगी, ये बात याद रखिएगा। उसने जल्दी से कॉल बंद की ताकि पुलिस वाली बात इरा को मालूम ना हो। थैंक यू आपी। ईशा ने उसे मोबाइल पकड़ाया। इरा अभी भी हैरत से उसे देख रही थी। ईशा कमरे में जाने के लिए खड़ी हुई जब इरा ने उसे पुकारा। सुनो, ये आर्यान कौन है? आर्यान भाई, वो मेरे वीर फू के बेटे हैं। अच्छा ईशा, एक और बात बताओगी? जी जी पूछें। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे अलावा भी कोई ऐसी ड्रेसिंग वाली लड़की है? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। वीरपू ने तो 26 साल पहले ही ऐसी ड्रेसिंग करना छोड़ दी थी। वो मुंह पे हाथ रखती हुई हंसी। ठीक है, तुम जाओ अब। ईशा चुपचाप वहाँ से मुड़ी और फारिस के कमरे का रुख किया। ईशा कमरे में दाखिल हुई। मोटी नीली आंखें चश्मे की आड़ से फारिस को घूर रही थीं क्योंकि वो बेड के दरमियान में टांगे फैलाकर लेटा हुआ था। ईशा की नज़र सोफे पर गई जहाँ एक तकिया और कंफर्टर रखा हुआ था। ईशा का मुंह खुला का खुला रह गया, यानी कि उसे सोफे पर सोना था। वो होंठों को भींचती हुई, पाँव पटकती हुई तेज़ कदमों से बेड के करीब आकर खड़ी हुई। एक झटके से उसने फारिस के ऊपर से कंफर्टर हटाया। मैंने कहाँ सोना है? उसने घूर कर पूछा। इतना बड़ा चश्मा लगा रखा है, अभी भी नज़र नहीं आ रहा क्या? रद्द अमल में वैसे ही घूरा गया। नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। ओके, मैं बता ही देता हूँ, तुम सोफे पर सोगी। आपकी खुशफहमी है ये, मैं तो बेड पर सोऊंगी। वो शूज़ उतारती हुई बेड पर चढ़ी। ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना तुमने सोफे पे सोना है। वो एकदम से घबरा कर बैठा। क्यों? मैं कोई चुड़ैल हूँ क्या जो आपको मेरे साथ सोने से डर लग रहा है? उसने उंगली से चश्मा ऊपर किया। देखो ईशा, मुझे बेड शेयर करने की आदत नहीं है, उसने प्यार से समझाया। वो तो मुझे भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शादी के बाद करना पड़ता है। उसने दुपट्टा उतार कर साइड पे रखा। फारिस की आंखें फटीं, वो उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। ओके, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। वो उठने लगा जब ईशा ने उसका हाथ पकड़ा। ईशा के नर्म हाथ के लम्स से फारिस की हालत मजीद बिगड़ने लगी। आप क्यों सोफे पर सोगे? आपको यहीं सोना है सुपरमैन अंकल। उसके लफ्ज़ अंकल से वो एकदम से होश में आया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसने तेवरी चढ़ाई। हाँ जी ठीक है, क्यों क्या हुआ? वो मासूमियत से बोली। इतनी मुन्नी बनने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शोहर हूँ मैं। और शोहर को अंकल कौन कहता है? अच्छा। ईशा की आंखें मोटी हुईं। फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मुझे नहीं मालूम। उसने ईशा के मासूम खूबसूरत चेहरे से नज़रें चुराईं। फारू ठीक रहेगा? वो उंगली थोड़ी पे रखती हुई बोली। फारिस की आंखें फटीं। कहाँ वो मीर फारिस जिसका नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर था, और कहाँ फारू जिसे सोचते ही एक पेंडू गरीब लड़के का सीन जहन में आता था। फारू? फारिस ने उसे घूरा। हाँ ना, देखे ना आप कितने बड़े हैं मुझसे, अब आपका नाम थोड़ी ले सकती हूँ। पापा कहते हैं बड़ों की इज्जत करते हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें याद आ गया कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। निकाह के वक्त तो नाच नाच के कहती थी मुझे निकाह करना है, मुझे निकाह करना है। वो उसकी नकल उतार कर बोला। हाँ जी, वो तो मैंने पहले भी कहा था, खैर है काम चला लूँगी, अब वही तो कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर फारिस ने उसे घूरा। तुम और मुझसे काम चलाओगी? उसने आईब्रो उचकाया। हाँ तो और क्या करूँ, आपको सर पे थोड़ी बिठा सकती हूँ। कहाँ मैं फूल जैसी नाजुक, कहाँ आप भारी ड्रम। उसने फारिस को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। क्या कहा? भारी ड्रम? ज़रा बताओ कहाँ से लगता हूँ मैं? उसने अपने फिट और टाइट बॉडी की तरफ इशारा किया। सुने, आप मेरे शोहर हैं, और मामा से सुना था कि शोहरों के आगे ज़ुबान नहीं चलानी चाहिए, इसलिए मैं तो लगी सोने। उसने कंफर्टर ओढ़ा। फारिस सकते की हालत में उसे देखने लगा। वो उसे इतना कुछ सुनाने के बाद कह गई थी कि शोहरों के आगे ज़ुबान नहीं चलानी चाहिए। ये मेरा कंफर्टर है। उसने ईशा से कंफर्टर खींचा। लेकिन अब ये मेरा है। ईशा ने उसके हाथ से खींचकर वापस अपने ऊपर लिया। मैंने कहा ना मेरा है। फारिस ने फिर से कंफर्टर खींचा। ओहो, आप दूसरा ले लें, मुझे सोने दें।
عشا نے پھر سے اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اوپر لیا۔ مجھے اپنے کمفرٹر میں ہی نیند آتی ہے۔ فارس نے پھر سے اس پر سے کمفرٹر کھینچا۔ تو پھر نہ سوئیں، ایسے ہی بیٹھے رہیں پوری رات۔ عشا نے پھر سے اس کے ہاتھ سے کمفرٹر کھینچ کر اوپر لیا۔ فارس اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوا۔ وہ اس کے آگے چیونٹی برابر تھی، لیکن کام شیرنیوں والے کر رہی تھی۔ اس نے عشا کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر اپنے اوپر لیا اور جلدی سے لیٹ گیا۔ عشا اٹھ کر بیٹھی اور دونوں بازو کمر پہ رکھے۔ آج تو میں اسی کمفرٹر میں سوؤں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دل میں عزم کرتی ہوئی وہ کمفرٹر میں گھسنے لگی۔ اس کے لمس سے فارس کا دل اچھلا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سونے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنے والی تھی، کیوں نہیں سونے دے رہے مجھے؟ جواب میں وہ بھی اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ فارس اس کی حرکت پر حیران ہوئے۔ وہ اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ سے نیچے اترا اور عشا کو بازوؤں میں بھرا۔ عشا اس کے اچانک عمل پر حیران ہوئی۔ وہ صوفے کی طرف بڑھا اور اسے صوفے پر پٹھا۔ 2 سے 3 بار عشا کو اوپر نیچے جھولے آئے۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی حالت میں تھی۔ فارس جیسے ہی بیڈ پر لیٹا اور اس کے کمفرٹر اوڑھنے سے پہلے عشا اٹھتی اور بھاگتی ہوئی اس کے اوپر لیٹ گئی۔ فارس کا دل آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا۔ وہ اس کے حصار میں تھی، وہ جو کب سے اپنے جذبات پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ عشا کی اس حرکت پر وہ بے قابو ہوا۔ عشا ابھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب فارس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کیا اور عشا کو لٹائے اس پر حاوی ہوا۔ عشا کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ ابھی اسی سکتے میں تھی کہ فارس نے ایسا کیوں کیا۔ جب اسے اپنے ہونٹوں پر فارس کے ہونٹ محسوس ہوئے، عشا کی آنکھیں پھٹیں۔ وہ دونوں اطراف اس کی گردن کو پکڑے ہوئے تھا۔ عشا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے فارس کو کندھے سے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ عشا نے آنکھیں سختی سے بند کیں۔ وہ مسلسل اسے کندھوں سے دھکیلنے لگی۔ عشا کو لگا جیسے اس کے ہونٹوں میں سوزش ہو گئی ہو۔ عشا کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے پر فارس نے اس کے ہونٹ چھوڑے۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ فارس کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ فارس نے اس کی گردن کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر گردن کو اونچا کیا اور وہاں اپنے ہونٹ رکھے۔ عشا کا سانس اس کے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے اس کے کندھے سے ٹی شرٹ کو نیچے کھینچا اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عشا سکتے کی حالت میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو رہا ہے۔ فارس! اس نے جیسے ہی اس کا نام پکارا، فارس نے پھر سے اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا۔ اس کے ہاتھ عشا کی گردن اور کندھوں پر رینگ رہے تھے۔ وہ اب کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ اس نے فارس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں کسی کو کسی کی خبر تک نہیں رہتی۔ اگلی صبح بلال اور اس کی فیملی پھر سے آہل کے گھر پہنچ چکے تھے تاکہ عشا کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں۔ کیا مطلب ہے آہل؟ عشا ایسے کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہے؟ بلال نے حیرت سے کہا۔ ہمیں خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا بلال، اور اس نے کہا ہے کہ اگر ہم نے نمبر ٹریس کروانے کی کوشش کی تو وہ ہم سے بہت دور چلی جائے گی اور کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آہل پریشان سا بولا۔ ایسے کیسے دور چلی جائے گی؟ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ عشا اتنی بچی بھی نہیں ہے کہ اسے اتنا بھی معلوم نہ ہو کہ نکاح کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مہاویرا نے کہا۔ آریان خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا جبکہ الایا کچھ کشمکش میں تھی۔ انکل، اس نے کچھ بتایا جس سے وہ نکاح کر رہی ہے اس کے بارے میں؟ الایا نے آہل سے پوچھا۔ نہیں، اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ اسے وہاں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں، لیکن وہ اس شخص کی بات سپرمین انکل کہہ کر رہی تھی، ظائشہ نے کہا۔ کیا؟ حیرت سے الایا چلائی۔ سب اس کا رد عمل دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ظائشہ کی جان کو بنی۔ ہی از دی اسمگلر، میر فارس۔ الایا کے کہنے کی دیر تھی کہ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کے سر پر آسمان گر پڑا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ رات دیر سے سونے کے باعث وہ دونوں ابھی تک نہیں جاگے تھے۔ نیند پوری ہونے پر فارس کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں وہ اس کی طرف کمر کیے ہوئے نیند کی وادی میں گم تھی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے وجود سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ اچھل کر بیٹھی۔ نیند سے بھری اس کی نیلی سرخ آنکھیں فارس کو گھائل کر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ فارس نے بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ عشا نے منہ بسورا، شاید وہ اس سے ناراض تھی۔ پاؤں میں چپل پہنے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی اور فارس اسے دیکھتا رہ گیا۔ عشا فریش ہو کر باہر نکلی تو اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ فارس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ آ کر اس نے فارس کا پرفیوم خود پر چھڑکا اور نیچے جانے کے لیے ریڈی ہو گئی۔ ایرا لاؤنج میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب اس کی نظر عشا پر پڑی۔ اس کے منہ سے کافی کا فوارہ نکل کر فرش بھگو گیا کیونکہ عشا نے فارس کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور اتنی کھلی تھی کہ اس میں عشا کے جیسی 2 لڑکیاں مزید گھس سکتی تھیں، اور پینٹ کے تو کیا ہی کہنے تھے۔ نہ جانے عشا نے اسے قابو میں کیسے کیا ہوا تھا۔ ہاف پینٹ کو تو پونچوں سے ہی فولڈ کیا ہوا تھا
تبھی فارس ایک روم سے نکلا فریش ہو کر۔ عشا کی حالت دیکھ کر وہ جوں کا تو کھڑا ہی رہ گیا۔ ایرا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ فارس نے اس کے نزدیک آ کر پوچھا۔ لاؤنج میں 2 ملازمہ اور ایک ملازم بھی موجود تھا جو عشا کو دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکروں میں تھے۔ آپ کے کپڑے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا نرم ہاتھ پکڑتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اب خود کو دیکھ کر بتاؤ کیسی لگ رہی ہو تم؟ اس نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا۔ اچھی لگ رہی ہوں۔ عشا کی معصومیت پر فارس کو اس پہ پیار آنے لگا۔ اس نے عشا کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ تو تم ہو ہی۔ اس نے پھونک سے عشا کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ لیکن میرے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایرا سے لے لیتی۔ ان کے پاس تو لیڈیز ہیں اور میں جینٹس پہنتی ہوں۔ اس کی بات پر فارس کے ہونٹ مسکرائے۔ تبھی روم کا ڈور ناک ہوا اور فارس دروازے کی طرف بڑھا۔ میڈ نے اس کے ہاتھ میں عشا کا ڈریس دیا۔ وہ واپس چل دی۔ وہ پھر سے اس کی طرف آنے لگا۔ اس نے فارس کے ہاتھ میں اپنے کپڑے دیکھے۔ جب تم واش روم تھی تو میں نے انہیں ڈرائی کلین کرنے کے لیے میڈ کو دیا تھا۔ عشا نے اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے پکڑنے چاہے لیکن وہ ہاتھ پیچھے کر گیا۔ پہلے بتاؤ چپ کیوں ہو، ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی پکڑتے ہوئے پوچھا۔ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ فارس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ آپ کو جیسے پتہ ہی نہیں۔ عشا نے منہ بسورا۔ میں چاہتا ہوں میری چھوٹی سی بیگم مجھے بتائے۔ اس نے عشا کی ناک کو انگلی سے چھوا۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا میری چھوٹی سی بیگم رات کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے؟ آئی ایم سوری، میں کنٹرول نہیں کر پایا۔ اس نے عشا کے رخسار کو ہاتھ میں لیا۔ مجھے آپ سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا ایک بار مجھے میرے نام سے تو پکارو۔ وہ مسکرایا۔ میں؟ نہیں۔ عشا کی یہ حرکت فارس کو بہت کیوٹ لگی۔ جیسے رات کو کہا تھا فارس۔ اس نے عشا کے کان میں اپنا نام لیا جیسے کل رات عشا نے اس کا نام لیا تھا۔ رات والا منظر یاد کر کے عشا کا دل دھڑکنے لگا۔ تو پیچھے ہٹیں، مجھے کپڑے چینج کرنے دیں، چینج کرنا ہے میں نے۔ اس نے فارس کو ہلکا سا دھکیلا۔ ایک شرط پر ملیں گے، فارس نے کہا۔ وہ کیا؟ عشا نے پوچھا۔ تمہیں یہاں کس کرنی ہوگی؟ فارس نے اپنی گال پر انگلی رکھی۔ نہیں میں نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی۔ فارس اس کا نرنا سا غصہ دیکھ کر مسکرایا۔ سوچ لو ورنہ تمہیں انہی کپڑوں میں پھر سے نیچے جانا پڑے گا اور پہلے کی طرح سب تم پر ہنسیں گے۔ اس نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ عشا سوچ میں پڑ گئی۔ ایرا اس پر کتنا ہنس رہی تھی، اسے وہ بات یاد آنے لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا تو فارس نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ آپ نیچے جھکیں، وہ گھبرائی سی بولی۔ کیسی بیگم ہو، شوہر کو جھکنے کا بولتی ہو؟ شوہر کا مقام معلوم بھی ہے یا نہیں؟ اس نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ اوکے، نہیں تو نہ صحیح میں جا رہی ہوں، وہ غصے سے بولتے ہوئے جیسے ہی جانے کے لیے مڑنے لگی، فارس نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا۔ عشا کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوئی۔ وہ عشا کے نزدیک ہوا۔ عشا ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کے گال پر رکھنے لگی جب فارس نے رخ بدلا اور اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا۔ عشا نے اس کے سینے پر پنچ مارنے شروع کیے لیکن وہ اس کے لمس میں شاید دنیا بھول چکا تھا۔ عشا نے محسوس کیا وہ جتنی مزاحمت کر رہی ہے فارس کی گرفت میں اتنی ہی شدت آ رہی ہے، اس لیے اس نے ہاتھ چلانے بند کیے۔ فارس کی گرفت میں نرمی آئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ اس نے عشا کی طرف دیکھا۔ عشا کو اس کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ دکھائی دیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے کھینچتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکرایا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ اس کی زندگی یوں رخ بدلے گی فارس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ زوہا یونیورسٹی میں اکیلی سیڑھیوں پر بیٹھی ارحام کو یاد کر رہی تھی جب وہ دونوں یہاں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ 2 ہفتوں سے اس نے ارحام کو نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس سے بات کی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا تو اسکرین پر ایک ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ زوہا نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا لیکن وہ خاموش رہی۔ ان نون نمبر سے کال آنے پر وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ ارحام نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ جب اسے آگے سے کوئی رد عمل نہ ملا تو وہ خود ہی بولا۔ زوہا؟ اس نے کل شام نیا موبائل لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے زوہا کا نمبر ڈائل کیا۔ ارحام؟ بے یقینی سے زوہا کے منہ سے اس کا نام ادا ہوا۔ ہاں میں ارحام ہوں، کیسی ہو تم؟ 2 ہفتوں بعد آ گئی تمہیں میری یاد؟ تمہیں معلوم بھی ہے میں کتنی پریشان تھی، مجھے تمہاری کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اس کی آواز بھررائی تھی۔ آئی ایم سوری زوہا، میرا موبائل تب ٹوٹ گیا تھا، آج ہی نیا لیا ہے۔ ارحام کیا کر رہے ہو تم؟ تم مجھے دوست مانتے تھے نا، تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ وہ اب صحیح میں رونے لگی تھی۔ زوہا سوری یار، بس آخری بار کے لیے معاف کر دو، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ دفع ہو جاؤ تم، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارحام کو اب افسوس ہو رہا تھا، اسے واقعی بہت پہلے زوہا سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا۔ کیسے ہو اب تم؟ کچھ دیر بعد زوہا بولی۔
اب تو کافی حد تک ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں میں، زحا نے طنز سے کہا۔ تم تم ہو کہاں؟ میں نے ہاسٹل میں پتہ کیا تھا تو معلوم ہوا وہاں سے جا چکے ہو۔ ہاں میں لیزا کے گھر ہوں۔ ارحام کی بات سن کر زحا کی حالت سکتے جیسی ہو گئی۔ کیا مطلب زحا کے گھر؟ لیزا کے گھر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرا اور لیزا کا نکاح ہو گیا ہے زحا۔ اب زحا کے پیروں تلے سے صحیح معنوں میں زمین نکلی تھی۔ ہیلو زحا، وہ بے یقینی سے خاموش بیٹھی تھی جب ارحام نے اسے پکارا۔ ہاں سوری، میں جانتا ہوں یہ بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ ہم خود حیران تھے۔ ارحام میرا لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ زحا بات تو سنو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب زحا نے کال ڈسکنیکٹ کی اور واش روم کی طرف بھاگی، کیونکہ ایک وہی جگہ تھی جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ رو کر اپنے دل کا غبار نکال سکتی تھی۔